औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मियां तनवीर रियाज, वॉइस ऑफ ट्रेडर्स, जनरल सेक्रेटरी अनबन ताजरान पंजाब पाकिस्तान। आज हमारे मेहमान बहुत ही इम्पोर्टेंट हैसियत रखते हैं नेशनल असम्बली में, जनाब फैज़ुल्लाह कुमक्का साहब। आप न सिर्फ मेंबर नेशनल असम्बली है बल्कि आप स्टैंडिंग कमेटी फिनांस एंड रेवेन्यू इकनॉमिक अफेयर्स नेशनल असम्बली के चेयरमैन भी हैं, और जो कि जैसा कि आपको पता है कि बजट की आमद है और इसमें आपका किरदार बहुत अहम होगा, जहां पर आप अपने न सिर्फ हलके के लोगों की बल्कि पूरे पाकिस्तान में ताजरों की और इस हवाले से तमाम आवाज़ न सिर्फ नेशनल असम्बली तक पहुंचाएंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला उस पर आवाम को रिलीफ देने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। जनाब फैज़ुल्लाह कुमक्का साहब हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। जनाब फैज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ भाई, जैसा कि बजट की आमद है जी, तो जिसमें बहुत सारी कौम की तौक़ात आपके ऊपर, आप खान साहब के विजन के मुताबिक आप पर, खुसूसन आप पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नीचे से ग्रास रूट की आवाज़ आपने वहाँ तक पहुँचानी होती है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और जो हमारी ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, इसका जो बुनियादी मकसद है, जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, वो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके पास ये इख्तियार होता है कि जो जिस मिनिस्ट्री की भी वो स्टैंडिंग कमेटी हो तो उस मिनिस्ट्री की ओवरसाइट उसके पास होती है। यानी उस मिनिस्ट्री में जितना भी काम हो रहा होता है उसको वो स्टैंडिंग कमेटी मॉनिटर करती है, और अगर वहाँ पे अगर कोई काम सही नहीं हो रहा होता तो उसकी निशानदेही करती है और अपनी रिकमेंडेशंस देती है ताकि वो महकमा है वो अपने काम को दुरुस्त कर सके। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ जो ख़ास चीज़ है, जिस तरह खान साहब का विज़न था कि हमने मुल्क को माशी तरक्की की तरफ लेकर जाना है, उसके लिए कोई शक नहीं है कि पहले साल कुछ मुश्किलात थी, उसके बाद जो ख़ास चीज़ आई कोरोना का जब इशू आया तो मुल्क और बड़े माशी बहरान की तरफ चला गया। खैर उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल खान साहब ने अदा किया, जिसमें उन्होंने ताजरों को फेवर दी कि कमर्शियल बिलों पर उन्होंने बड़ा रिलीफ दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा रिलीफ मिला। लेकिन क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्या आप इस दफ़ा जिससे बजट आ रहा है कोरोना के हवाले से ताजरों को कोई रिलीफ देने के लिए हमारी सिफारशात उधर पहुँचाएँगे? जी तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एक तो पहली बात यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक़्त जो मईशत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान की मईशत जिस हालत में मिली, तो यकीन कीजिए कि आप इसको बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान फाइनेंशियली उस वक़्त बैंकरप्ट हो चुका हुआ था। बिल्कुल। और इमरान खान साहब की जगह पे अगर कोई और शख्स होता तो शायद वो हुकूमत लेने से इनकार कर देता। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो थे वो बिल्कुल कम तरीन सतह पे थे, बल्कि ज़ीरो पे थे। कौमी ख़जाना खाली था, और उस वक़्त तक जो है वो हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम थी, यानी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। इसी तरह से करंट अकाउंट खसारा का भी खसारा था, और हमारे अखराजात जो थे वो हमारी आमदन से बहुत ज़्यादा थे। यानी जो हमारा प्राइमरी था वो सरप्लस नहीं था, वो हमारा खसारे में था बहुत ज़्यादा, प्राइमरी जो हमारे अखराजात हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले 2-2.5 साल का वक्त गुज़रा है, ये स्टेबलाइजेशन का पीरियड था। यानी मईशत को संभालना था, मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना था। और जब मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना हो, आपके पास वसाइल ना मौजूद हों, तो आपको इंटरनेशनल इदारों के पास जाना पड़ता है, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। आपको पता है इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो यानी अपने मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए जो दोस्त ममालिक थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना और दीगर दोस्त ममालिक ने भी इसमें
پاکستان کی مدد کی کہ تاکہ کم سے کم جو فارن ایکسچینج ریزروز کی ایک حد ہے اس کو جو ہے وہ جو ہمارا روزمرہ کے اخراجات ہیں، ہمارے ملکی اخراجات، جو امپورٹ ایکسپورٹ کو چلانے کے لیے جو ہمیں ریزروز چاہیے، تو وہ ان دوست ممالک نے ہماری بڑی مدد کی۔ اور پھر جب آپ معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے یا معیشت کو سہارا دینے کے لیے جب جاتے ہیں انٹرنیشنل اداروں کے پاس، تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت ساری باتیں ان کی ماننا پڑتی ہیں، اور جب خصوصاً اس قسم کے حالات ہوں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، تو پھر جو ہے بڑی سخت شرائط جو ہیں اس کے اوپر پاکستان کو معاہدہ کرنا پڑا IMF کے ساتھ۔ اور اسٹیبلائزیشن کا الحمدللہ وہ پیریڈ اب تقریباً گزر چکا۔ اس میں ہم نے کووڈ کا بھی سامنا کیا، جو ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹس تھے، یعنی آمدن جو ہماری حکومت کو ہونی تھی، کووڈ کی وجہ سے اس میں کمی بھی آئی، اس آمدن میں کمی آئی، ٹیکس ٹارگٹ کو نیچے لانا پڑا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بہت سارا پیسہ، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ تاجروں کو بلوں میں جو کمرشل بل تھے اس میں چھوٹ دی گئی، اس کے علاوہ جو ٹیکس میں ریلیف دیے گئے، پھر اس کے علاوہ جو لونز تھے، سستے قرضے SMEs کے لیے بھی، اور جو کارپوریٹ سیکٹر یعنی بڑے بزنس تھے ان کے لیے بھی جو ہے وہ کافی حکومت نے اقدامات کیے۔ پھر جو ہمارے ملک کے پسے ہوئے طبقات، مزدور جو ہمارے تھے، ان کے لیے بھی احساس پروگرام کے تحت کروڑوں خاندانوں کو جو ہے وہ یہ کروڑوں لوگوں کو ریلیف دیا گیا۔ تو یہ سارے کام کیے گئے، اور الحمدللہ اب ہماری معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہے۔ اس وقت ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $23 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں، اور اس میں میں خصوصی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اپنے جو اوورسیز کے ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کا بڑا اہم رول رہا۔ انہوں نے جو فارن ایکسچینج ریزروز جو پاکستان انہوں نے فارن ریمیٹنس کی شکل میں بھجوائے، تو اب جو ہے اس سال میں تقریباً کوئی $24 ارب اب تک وہ بھجوا چکے ہیں، اور اس مہینے جو فارن ریمیٹنسز آئی ہیں وہ $2.8 بلین یعنی $2.8 ارب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں فارن ریمیٹنسز آئی ہیں تو وہ یہ مہینہ ہے۔ تو اسی طرح جو گورنمنٹ کا اب جو اگلے جو بجٹس آئیں گے، اور اسی بجٹ پہ ہی آپ کو احساس ہو جائے گا تاجر کمیونٹی کو کہ جو پاکستان کی حکومت ہے وہ بالکل ڈیفینیٹلی وہ دینے جا رہی ہے ریلیف پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے تمام بزنسز کو۔ یہ ایک عوام دوست بجٹ ہوگا، اس میں کوئی ٹیکسز نئے نہیں لگانے جا رہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی ہماری تاجر کمیونٹی کو بھی، کہ آپ دیکھیے کتنی زیادہ تعداد میں یہاں پہ تاجر موجود ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں یا ہمارے ٹیکس سسٹم کے اندر ہیں۔ تو تعداد بہت کم ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سسٹم کے اندر لایا جائے، تاکہ جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو کم کر کے، اگر آپ جو اس وقت 22-23 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، اگر ہم سارا برڈن انہی کے اوپر بڑھاتے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں، وہ بھی پھر جو ہے وہ اس کے اوپر سوچیں گے کہ کیا ہمارے اوپر ہی یہ فرض ہے یا ہمیں ہی یہ پے کرنا ہے، تو پھر وہ شاید وہ بھی اس سے باغی ہوں یا اس کو دینے سے انکار کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس سسٹم کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جیسے آپ ہمارے تاجروں کی آواز ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک مہم چلائیں، اپنے تاجروں کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس نیٹ کے اندر آئیں اور سسٹم کا حصہ بنیں۔ تو یہ آپ کو میں گارنٹی اور شورٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہراسمنٹ والا ایک سلسلہ جس کی تاجر بھائی شکایت کرتے ہیں، تو وہ میں آپ کو گارنٹی اور شورٹی دیتا ہوں کہ وہ نہیں ہوگا، اور تاجروں کو کسی کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو تاجر ہے وہ والنٹیریلی خود سسٹم کے اندر آئیں۔ اگر سسٹم کے اندر نہ آئیں
تو اب ڈیٹا جو ہے کوئی چیز بھی چھپنے والی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ٹریول کر رہا ہے تو اس کا ڈیٹا موجود ہے. اگر کسی شخص کے بچے بہت اچھے اسکول میں ہائی اسٹینڈرڈ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس کا ڈیٹا موجود ہے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ جو آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں اس کا ڈیٹا موجود ہے. اگر کوئی شخص 10 گاڑیوں کا مالک ہے تو اس کا ڈیٹا موجود ہے. اگر کوئی شخص بڑے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کا ڈیٹا موجود ہے. تو اس کے لیے اب جو ہے وہ پھر ہمارے دوست ہمارے سے یہ شکایت نہ کریں کہ ہمیں انکم ٹیکس کے نوٹسز آ رہے ہیں یا انکم ٹیکس یا ایف بی آر جو ہے ہمیں پوچھ رہا ہے. تو جو لوگ تو اپنے طور پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریلیف بھی ملے گا اور ان کی رسپیکٹ بھی ہوگی. لیکن جو دوست ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے اور ان کے ماہانہ اخراجات لاکھوں میں اور کروڑوں میں ہیں تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ تاجر برادری کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. اس میں کیونکہ میں خود ٹریڈرز کے معاملات کو دیکھتا بھی ان کی آواز بھی آگے پہنچاتا ہوں. اس میں ہوتا یہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ جن کے بڑے بڑے معاملات ہیں. اصل جب یہ ادارے جب مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں وہاں پر چھوٹا چھوٹا تاجر بہت زیادہ ہے. اب اس کو ہم نے نیٹ میں لانے کے لیے کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں وہ بڑی مشکل کے ساتھ گورنمنٹ کا بازو بنتے ہوئے وہ اپنے گھر کو بھی چلاتا ہے اپنے بچوں کی سکولنگ بھی کرتا ہے اپنا وہ سارا نظام چلاتا ہے جس میں بہت ساری ذمہ داریاں گورنمنٹ کی کھاتے میں بھی جاتی ہیں. ہیلتھ ایجوکیشن اور اس طرح کی تمام چیزیں گھر یہ تینوں چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری اپنے ہر شہری کو پرووائڈ کرے. اچھا جب وہ بیچارہ اس میں آنا چاہتا ہے اس کے اوپر اتنے ایکسپینس بڑھ جاتے ہیں جیسے وکیل کا ایکسپینس ہے جیسے یہ ساری چیزیں وہ بیئر نہیں کر جس کی وجہ سے وہ چھپنا شروع کر دیتا ہے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جب جائیں اس دفعہ کے بجٹ میں ان کے لیے فکس ٹیکسیشن کا نظام لگائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ میرا بزنس ہے یہ میں نے ٹیکس دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے مجھے کوئی ادارہ ڈسٹرب نہیں کرے گا. دیکھیے آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے. فکس ٹیکسیشن کے حوالے سے میں بالکل آپ کی بات کو مانتا ہوں. فیصل آباد کے حوالے سے آپ کو بھی معاملات کا پتہ ہے. اگر ہم دکان کے سائز کی بات کرتے ہیں کہ جی فلاں دکان کا اتنا سائز ہے ہو سکتا ہے وہ دکان والا اتنا کاروبار نہ کر رہا ہو جو سوتر منڈی میں جس شخص نے ایک پھٹا لگایا ہوا ہے جتنا وہ کاروبار کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں تاجر کمیونٹی کی جو ہے نا وہ بڑی مدد کی ضرورت ہے. آپ کی تنظیموں کی بڑی ضرورت ہے. آپ لوگ میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی یہ جو تجویز ہے فکس ٹیکسیشن والی یہ بالکل لے کے جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے کہ کس تاجر کا کتنا ٹرن اوور ہے کتنا وہ کاروبار کر رہا ہے اس کے حوالے سے اگر تاجر تنظیمیں ہمیں خود سے وہ ایک اپنا ڈیٹا دے دیں تو بالکل ہم جو ہے اس پہ جانے کے لیے تیار ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہو اور وہ جو ہے وہ ٹیکس سسٹم میں آنے سے انکار کر دے. جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہ بالکل میں اس پہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جو ریاست ہے بیسیکلی یہ اس کی ہی ذمہ داریاں ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے روزگار دینے کے حوالے سے اور جان و مال کا تحفظ دینے کے حوالے سے. تو یہ بالکل ساری چیزیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو آسان کیا جائے تو اس دفعہ جو فارم آ رہا ہے وہ ایک کم سے کم تعلیم والا شخص بھی جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ اپنے اس فارم کو خود فل کر سکے گا. وہ خود سے تعین کر سکے گا کہ میری اتنی آمدن ہے اور یہ میرا ٹیکس بنتا ہے. وہ خود سے کیلکولیٹ کر سکے گا. اتنا سادہ فارم آ رہا ہے اور اس میں جو ہے لیکن بات وہیں پہ آتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہے ول ہونی چاہیے ٹیکس دینے کے لیے. تو یہ آپ کو بالکل میں یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ کسی قسم کی ایف بی آر کی طرف سے ہراسمنٹ نہیں ہوگی چونکہ اب جو جتنا بھی سسٹم ہے وہ ڈیٹا بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اب جو بھی جس شخص کا جو ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس شخص نے کتنی دفعہ ملک سے باہر ٹریول کیا ہے اس کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں اس کی رہائش اس کے یوٹیلیٹی بلز کتنے آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو اب نہیں چھپ سکتی ہیں. بالکل ایسے. تو اس سے ان چیزوں سے یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ کس شخص کی کتنی آمدن ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں اگر آپ کے جو آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اور آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں یا جو اپنی انکم شو کر رہے ہیں اگر وہ میچ کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا اور اس پہ ہم چاہیں گے. میں نے پھر پہلے بات کی ہے اب بھی دہراتا ہوں کہ آپ
جو ہیں یہ جو ہر بازار کی اپنی ایک باڈی بنی ہوئی ہے, وہاں پہ تنظیم موجود ہے ہر بازار کی. آپ لوگ جو ہے وہ دکان وائز ڈیٹا دے دیں ہمیں, آپ دے دیں ڈیٹا, ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو جو ٹیکس کے فارمز ہیں ہم آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں, آپ فارم فل کرا کے ہمیں دے دیں, ایک ایسوسیشن کے ذمے کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں فل کرا کے دے دیں, تو آپ کو بالکل فیل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ, میں نہیں سمجھتا ابھی کوئی ایسوسیشن جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ یا دھوکہ کرے گی یا حکومت کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی. تو انشاءاللہ تعالی یہ جس طرح سے آپ چاہیں گے اس طرح سے ہم اس نظام کو چلائیں گے. اس میں ٹیکس ایڈوائزری کمیٹیاں تاجروں کے ساتھ آلریڈی بنی ہوئی ہیں جی, لیکن وہ جب آ جاتا ہے اس کا ریٹرن جمع کرنے کا ٹائم تو اس وقت وہ فعال ہوتی ہیں. ہم لوگ ان کے لیے بڑی ہی ایفرٹس کرتے ہیں, مارکیٹوں میں ان کی ایف بی آر کے ساتھ میٹنگ کرواتے ہیں جس میں یہ لوگ آپس کے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اور ہمیشہ ان ایڈوائزری کمیٹیاں جب سے بنی اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس میں لوگ رضاکارانہ طور پر آگے سے زیادہ انہوں نے ریٹرنز بھری ہیں. لیکن اس میں بات یہی آ جاتی ہے کہ آپ ایک قسم میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹیکس گزار تاجر ہے اگر اس کا این ٹی این ہولڈر ہے, این ٹی این کا کارڈ ہے, تو جب وہ ہاسپٹل میں جائے اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے. اگر وہ پولیس میں جائے اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے تاکہ اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, زیادہ سے زیادہ اپنا کاروبار کرے اور کاروبار کرنے کے بعد وہ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے آ کر اپنے ملک اور معیشت کا پہیہ پراپر چلا سکے. تو اچھا, ایک اور بات میں اس میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کا حلقہ بہت خصوصاً اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں پر میاں منان جیسے تاجر لیڈر پہلے سے موجود ہیں اور آپ کے ان کی موجودگی میں آپ کے حلقے میں تاجروں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور مارکیٹ ٹو مارکیٹ آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کو اس جگہ پر پہنچایا جہاں پر ان کی آپ آواز بلند کر سکیں. تو میں امید کروں گا کہ آپ تاجروں کو اسی طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھائیں گے, بٹھا کر ان کی جو تجاویز ہیں وہ لے کر آگے پہنچائیں گے. کیونکہ میں نے اس گورنمنٹ میں جو یہ بہت ساری چیز دیکھی ہے کہ جو نشستیں ہیں جو کہ ایک جنرل بیٹھنا اٹھنا یہ بہت کم ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تاجروں کے ساتھ اسی اسپرٹ کے ساتھ بیٹھیں جس اسپرٹ کے ساتھ ماضی میں یہ کام ہوتے رہیں, اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی ہوگا. اس کا خان صاحب کی بات بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے آپ نے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بھی آپ لے کر گئے جب ایف بی آر کے بہت زیادہ ریٹ آ گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کو ختم کروانے میں, اس کو کم کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد جو ہے جیسے ریسٹورنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. ریسٹورنٹ ایک پوری انڈسٹری ہے, اس میں آپ دیکھیں گے ایک ویٹر سے لے کر اور ایک جو ہے انویسٹر تک وہ سارے لوگ اس میں آتے ہیں. تو اس موجودہ حال میں صورتحال میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی آواز بھی ایوان بالا تک پہنچائیں. جس طرح ہم نے آپ لوگوں کی مدد سے جو ہے یہ مارکیز جو ہیں جو شادی ہیں اس کو لمیٹڈ کر کے اس کا ایریا بڑھا کر ہم لوگوں نے اس کو کیا تھا, جس سے دوبارہ ان کا بھی ایک سائیکل چل پڑا تھا معیشت کا. تو میں ریسٹورنٹ کے والے سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کریں کہ اس کے اوپر بھی کوئی ایسا غور کریں کہ ان کا نظام چلتا رہے, کیونکہ اربوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے ان کے اوپر, بہت سارے لوگوں کا اس پہ معاشی سرکل ہے. تو میں امید کروں گا اس میں آپ ہماری خصوصی مدد کریں گے اور ان کا معاشی سرکل چلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. دوسرا یہ مارکیٹوں کے رش کے والے سے بات آتی ہے. اچھا, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ٹائم کو بڑھا دیں تو اس سے رش کم نہیں ہوگا؟ جبکہ 1 لاکھ کسٹمر ایک دکان پر آتا ہے اور آ کر وہ 6 گھنٹے میں آ کر وہ اپنی جو ہے پرچیزنگ کرتا ہے. اگر اس کو ہم اسی ایک آنا اتنے ہی کسٹمر نے, اگر اس کسٹمر کو ہم 12 گھنٹے میں لے جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹوں میں رش کم نہیں ہوگا اس سے؟ دیکھیے, اس میں جو آپ نے بات کی ہے, جس طرح سے باقی ممالک کے اندر پورا لاک ڈاؤن کیا گیا, ہمارے ہمسائے میں ہندوستان یعنی 1 ارب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے, انہوں نے ایک دم سے لاک ڈاؤن کیا جس سے ان کی معیشت کے اوپر بھی اثر پڑا اور جو ہے یہ اس کے کرونا کے پھیلاؤ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی. اور پہلا فیز تو تمام ممالک میں کسی نہ کسی حد تک, ہمارے اس خطے میں جو ہے وہ کنٹرولڈ تھا اور اس میں جو یہ کرونا ہے اس طریقے سے نہیں پھیلا جس طریقے سے یہ جو 3rd ویو ہے اس میں جتنے نقصانات ابھی ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے ہمسائے میں دیکھ لیں, ہندوستان میں اس وقت ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کلیپس کر چکا ہوا ہے, ان کا سسٹم کام نہیں کر رہا. یعنی ان کے جو شمشان گھاٹ ہیں یا ان کے قبرستان ہیں
وہاں پہ جگہ کم پڑ گئی ہے لوگوں کو دفن کرنے کے لیے اور جلانے کے لیے، اور پوری معیشت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ نیپال کے اندر اس وقت بڑے خراب حالات ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی جو ریشو ہے وہ کم نہیں ہے، یعنی ہم اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان اور باقی دیگر ممالک کے ساتھ موازنہ کریں تو ان کے مقابلے میں ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن آن ایوریج 8% ابھی بھی پاکستان، جو کہ بہت زیادہ ہے، یہاں ہمارے ملک کے اندر بھی پھیلاؤ جو ہے وہ 8% سے زیادہ ہے، اور گورنمنٹ نے یعنی 8% ہونے کے باوجود جہاں پہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اپنا ملک بند کر دیتے ہیں، ہم نے پھر بھی اپنی انڈسٹریز کو بند نہیں کیا، ہم پھر بھی اپنے تاجروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار، اپنا بزنس چلاتے رہیں اور اپنے کام چلاتے رہیں۔ اگر ریسٹورنٹس کو جو ہے وہ ان کو انڈور ان کا بند کیا ہے تو آؤٹ ڈور کی ان کو اجازت دی گئی ہے۔ جہاں پہ 5% سے نیچے آ جاتا ہے یہ کووڈ کا پھیلاؤ، تو وہاں پہ پھر جو NCOC جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر مانیٹر کر رہی ہے۔ جن علاقوں میں جو ہے وہ 5% سے نیچے آ رہا ہے وہاں پہ سکولز کو بھی اوپن کیا جا رہا ہے۔ سکول جو پرائیویٹ، ہمارے جو درمیانے درجے کے اور ہمارے نچلے درجے کے پرائیویٹ سکولز ہیں جو کہ بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، ان کے دوست بھی مجھ سے ملے تھے، انہوں نے بھی اس کا کہا تھا۔ تو جہاں پہ 5% سے کم ہو رہا ہے تو اس میں اسد عمر صاحب نے بھی یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ اس کو وہ نیچے ان کو کھولنے کی اجازت دیں گے۔ اور یہ جو آپ نے ریسٹورنٹس اور یہ ان کی بات کی ہے، بالکل یہ بات بھی میں ان تک پہنچاؤں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو جو ہے وہ جہاں پہ بھی 5% سے کم ہو جائے اس کی جو اس کی ایوریج ہے، وہاں پہ ان کو کھولنے کی، شادی گھروں کو ایک محدود طریقے سے کھولنے کی اجازت دی جائے، ریسٹورنٹس کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اور ساتھ جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اور نان ٹیکس پیئر کے درمیان میں فرق ضرور ہونا چاہیے، بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ڈیفینیٹلی وہ جہاں پہ بھی جائے اس کو، یعنی ہمیں یہ میسج دینا چاہیے گورنمنٹ کو، اپنے لوگوں کو، کہ جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو عزت ملنی چاہیے، اور جو ٹیکس نہیں پے کر رہا اس کے اور اس کے درمیان میں ایک واضح فرق جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ بالکل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے فورم وائس آف ٹریڈرز کے ذریعے ناظرین آپ کو لمحہ بلمحہ حکومتی معاملات، حکومتی جو ڈائریکشنز ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، اور اس فورم کے ذریعے ہم ایوان بالا تک اپنے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے آپ کی آواز جو ہے پہنچاتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کووڈ کے سلسلے میں جو ہے عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی حکمت عملی کو پوری دنیا نے سراہا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن لگانے کی بجائے ملکی معاشی صورتحال، لوگوں کے مسائل دیکھتے ہوئے اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جو کنورٹ کیا، اور اس کی کامیابی کو پوری دنیا میں سراہا گیا۔ اور آج الحمدللہ ہم جہاں پر اپنا تھوڑا بہت جو بھی سلسلہ ہے معاشی چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے کووڈ کے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہیں، تو ہمیں بالکل اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہوگی، تاجروں کو ہمیں ٹیکس دینا ہوگا۔ کووڈ کے سلسلے میں ہمیں احتیاطی تدابیر کو مکمل اختیار کرنا ہوگا، ورنہ ہماری صورتحال انڈیا جیسی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ فیض اللہ کا موقع سے۔ میں تنویر بھائی ایک آخری بات کر کے پھر اس پروگرام کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کی صورتحال ہے وہ تقریباً اس دفعہ کوئی 45-46 ارب روپیہ ہم اس دفعہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوں گے، جو کہ پچھلے سال سے آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہے، اور ایک اچھی کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور اس پہ میں تمام تاجر کمیونٹی کا اور جو بھی طبقات، ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے پروفیشنلز ہیں، یا ہمارے ملازمت پیشہ بھائی ہیں، جنہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر رہی ہے، لیکن جو ہمارا بریک ایون ہے وہ 8500 سے 9000 ارب تک جب تک ہم نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہماری ان قرضوں سے، اور یہ جو ایک ہمارے اوپر جو پریشر رہتا ہے ہمیشہ، اس کے اوپر قابو پانا، مہنگائی کے اوپر قابو پانا، ملک کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانا، اور ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے کام کرنا،
یہ انٹرنیشنل لونز ہیں ان کو ختم کرنا. تو یہ ساری چیزیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو لاسٹ ایئر ہم نے 4,000 ارب روپیہ اکٹھا کیا اور 2700 ارب روپیہ جو پچھلے حکمرانوں نے جو قرض لیے ہوئے تھے 2700 ارب روپیہ اس میں سے ہم نے وہ پے کر دیا 2700 ارب روپیہ. تو آپ خود اندازہ لگائیں ایک سال کا سود کا جو بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ ہے. تو یعنی جو آپ کی آمدن ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ ہم جتنا زیادہ اپنے ریونیو میں اپنے ٹارگٹ میں اضافہ کریں گے اور اس کو پورا کریں گے اچیو کریں گے اور اس سے میرے خیال میں ملک کے خزانے کی حالت بھی بہتر ہوگی اور ملک میں جو سہولتیں ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی. زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے جس طرح وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے ترقیاتی بجٹ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں گے اور ہم ایک اوپن اکانومی کی طرف جائیں گے. اور آپ نے پہلے بھی بات کی ہاؤسنگ کے اندر جو خان صاحب نے پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہی نہیں تھا ایسا کہ جو ہاؤسنگ کے معاملات ہیں وہ کوئی درمیانے طبقے کا یا لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنے گھر کا سوچ سکے. تو اب بینکس کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں کہ جو ٹارگٹ اپنا اچیو نہیں کرے گا بینک تو پھر ان کے بارے میں بھی اقدامات کیے جائیں گے. اور اس میں اسٹیٹ بینک نے ریلیف دیا ہے, سستے قرضے مل رہے ہیں گھر بنانے کے لیے بھی, اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. پھر ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے کسان کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے ایک سال کے اندر 110 ارب روپے کی ڈائریکٹ سبسڈی جو ہے وہ ہمارے کسانوں کو دی جا رہی ہے. اور جتنی بھی سبسڈیز ہیں وہ میکنزم ایسا تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ لوگوں کو دی جائیں. اب رمضان کے اندر بھی بڑی بات انتظامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. چینی کے معاملے میں بھی یعنی جو سستی چینی تھی وہ لوگوں کو کافی تکلیف تنگی کا سامنا کرنا پڑا رمضان میں کہ لائنوں میں لگ کے لوگ جو وہ چینی لیتے رہے. تو اب یہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ سبسڈی جو ہے یہ لوگوں کو وہاں پہ دکانوں پہ جا کے نہیں ان کے گھروں میں مل جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس سبسڈی کو خرچ کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے, خصوصاً تاجروں کی بہتری کے لیے. جو بھی تجاویز آپ کی طرف سے ہیں میں آپ کو کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بجٹ سے پہلے یعنی ابھی یہ 10 12 15 دن آپ جس بھی فورم کے اوپر آپ مجھے بلائیں, جس بھی بازار کے اندر آپ مجھے بلائیں گے میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس میں میری آپ سے ہمبل سبمیشن یہی ہے کہ پھر اس بازار سے جو جتنے وہاں پہ تاجر ہیں وہ حصہ بقدر جسہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ زیادہ ٹیکس دیں یا ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگے, جو جینون اس کا ٹیکس بنتا ہے آمدن کے مطابق وہ اپنا دیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو ہے وہ آپ کے فکس ٹیکس تجویز جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں. جی ناظرین, میں نے بہت ساری سٹڈیز کی جس میں میں نے سویڈن, ڈنمارک اور ناروے کے رول ماڈل کو سٹڈی کیا. اس میں ایک بڑی خاص چیز سامنے آئی کہ وہ معاشرے توازن کا شکار ہے. توازن کیسے ہوگا؟ جب امیر آدمی ٹیکس دے گا اس کے اوپر بالکل ٹیکس ہونا چاہیے. اس کو اس حد تک آپ غور کریں, اس وقت ہم عدم توازن کا شکار ہیں. آپ دیکھیں امیر سے تر ہو رہا ہے, غریب تر ہو رہا ہے, بلکہ مڈل کلاس تو بالکل ختم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ عدم توازن ہے. اگر امیر آدمی کے اوپر ٹیکس لگے گا وہ اسی لیول پہ آ جائے گا. اسی طرح جو کمزور طبقہ ہے, جو پس رہا ہوگا, جو معاشی نقصان میں جا رہا ہوگا, گورنمنٹ اس کی ہیلپ کرے گی اس کے ٹیکس کے ساتھ, جو کہ وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا, وہ گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز لیتا ہے اس کے عوض جو ہے یہ سارا کچھ اس کو دینا پڑے گا. تو اسی وجہ سے بھی چھوٹا طبقہ بھی اسی وجہ سے بچے گا کہ جب اس کو کوئی. ہاں, اور میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ آج بیٹھے ہوئے ہیں تو میں خواتین کے حوالے سے بھی اس وقت آن لائن بزنس کی وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ بہت ساری وہ بچیاں جو باہر نکل کے کام نہیں کر رہی سکتی تھی وہ بالکل بزنس میں آئی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ اس میں اپنا گھر کی معیشت کو چلانے میں اپنا رول پلے کیا ہے. تو میری یہاں یہ ریکویسٹ ہے کہ ان خواتین بچیوں بہنوں اور کو بھی آپ جو ہے بغیر سود کے جو ہے وہ ان کو قرضے دیں تاکہ وہ گھر کی معیشت جب چلے گی تو فائدہ یقیناً حکمرانوں کو ہی ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں یہاں بڑے بڑے قرضے لیے جاتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں کو لیز کروایا جاتا ہے اور وہ سارا طاقتور طبقہ کر رہا ہوتا ہے اور اینڈ پہ وہ قرضہ دینے کی بجائے وہ قرضہ معاف کرا رہا ہوتا ہے. تنویر صاحب, جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر پہلے سے ہی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی وضع کر چکی ہے اور خواتین کے لیے ایک مخصوص حصہ رکھا گیا ہے
کہ وہ آئیں، اور جو سستے قرضے ہیں وہ اسپیشلی خواتین کے لیے الگ سے وہ مخصوص کیے گئے ہیں اور وہ لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں ان کے پاس کوئی بزنس پلان ہے تو وہ اس کے تحت قرضہ لے سکتی ہیں، نوجوان بچے بھی قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت اویلیبل ہیں، اور جہاں پہ بھی اگر کسی کو کوئی پرابلم پیش آ رہا ہے تو جو اس وقت ہمارے تاجر بھائی جن کے کاروبار اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ تنزلی کا شکار ہیں، وہ بھی یہ قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ہماری گورنمنٹ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ایس ایم ایز کو اور کاٹیج انڈسٹریز کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور یہی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کی معیشت کے اندر۔ جب تک یہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک کی معیشت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور ایک بڑی اچیومنٹ ہے خان صاحب کی کہ امیزون کی جو انٹری ہے پاکستان میں، جو امیزون کے حوالے سے میں بالکل بتانا چاہوں گا، یہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، سیلنگ اور بائنگ پلیٹ فارم۔ تو یہ ایک فیسلٹی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اب ہمارے لوگ، ہمارے بھائی بہنیں جو آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں اب ان کے لیے اس کی بھی اویلیبلٹی ہے، تو وہ اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں، وہاں سے اپنی چیزیں جو را مٹیریلز وغیرہ ہیں وہ پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ فیض بھائی آپ کا ٹائم دینے میں، اور امید کریں گے کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے تاجروں کے ساتھ، اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، آپ کیونکہ آج اپنے حلقے میں بیٹھے ہیں میاں ظفر علی صاحب کی طرف، تو حلقے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ اسی طرح کوارڈینیشن رکھ کر ہم بہترین پاکستان، بہترین ملک اور بہترین شہر کی طرف ہم اپنا جو ہے ٹریولنگ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں ہوں میاں تنویر ریاض، وائس آف ٹریڈرز۔